भाइयों, आज के खुतबा जुमातुल मुबारक के अंदर एक बड़ी ही अहम बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला मुझे कमा हक़्क़ुहु बयान करने की तौफीक अता फरमाए और उसके बाद समेत मेरे अल्लाह ताला हम सब को इसके ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे मुहतरम भाइयों, वुज़ू के बारे में, वुज़ू की फजीलत, बरक़ात और कितनी बड़ी इबादत है वुज़ू करना, इसके बारे में इंशाअल्लाह मैं आपसे हम कलाम होगा। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हक सच बयान करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे मुहतरम भाइयों, नमाज के अदा करने में जो लोग सुस्त रवि का शिकार हैं, सुस्ती का मुज़ाहरा करते हैं, उनके लिए सबसे बड़ी रुकावट वुज़ू होती है कि वुज़ू करेंगे, पानी ठंडा होगा या पानी गर्म होगा, सर्दी है तो पानी बड़ा ठंडा होगा, तो ये बात उनको अच्छी नहीं लगती कि हम वुज़ू करेंगे, अपने आज़ाद होंगे तो हमें तो सर्दी लगेगी। मेरे मुहतरम भाइयों, आज इंशाअल्लाह मैं आपके सामने वुज़ू की फजीलत रखूंगा तो उन लोगों के ईमान अल्लाह मजबूत कर देगा, वुज़ू के साथ मोहब्बत हो जाएगी, इस अजीम इबादत के साथ मोहब्बत हो जाएगी। ये कितनी अजीम इबादत है कि अल्लाह की इबादत के लिए वुज़ू करना, अल्लाह की रज़ा के लिए वुज़ू करना कितनी बड़ी इबादत है। मेरे मुहतरम भाइयों, सूरह अल-माइदा है, आयत नंबर 6 है, मैंने आपके सामने तिलावत की है। अल्लाह ताला यहाँ ईमान वालों को हुक्म दे रहे हैं कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुमतुम इलस्सलाति, क्या ईमान वालों जब तुम नमाज के लिए जाओ, नमाज की तैयारी करो, तो सबसे पहले फग़सिलू वुजूहकुम, अपने चेहरों को धो लो, व अयदियकुम, अपने हाथों को धो लो, अपने सरों का मसा कर लो, अपने पाँव को धो लो, उसके बाद नमाज पढ़ो। यानी वज़ू का जिक्र अल्लाह की किताब के अंदर भी है, कुरान मजीद के अंदर भी है। अल्लाह ताला ने बाकायदा हुक्म दिया है, जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वुज़ू करके दिखाया है अपनी उम्मत को, और फिर साथ वुज़ू के फ़ज़ाइल, बरक़ात और किस तरह इंसान के ऊपर अल्लाह ताला की रहमत नाज़िल होती है इस अजीम इबादत को करते हुए। तो मेरे मुहतरम भाइयों, सबसे पहले हम सही मुस्लिम की हदीस देखते हैं। हदीस नंबर 580 है, 580 नंबर के ऊपर यह हदीस मौजूद है। जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अजीम सहाबी सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है। एक सहाबी हैं या गालिबन ताबी हैं, नाइम बिन अब्दुल्लाह, वो देख रहे हैं कि हजरत अबू हुरैरा वज़ू कर रहे हैं। मेरे मुख्तरम भाइयों, जरा तवज्जो के साथ बात सुने कि मेरे नबी के सहाबा इस अजीम इबादत को कैसे सर अंजाम देते थे, कितनी एहतियात और किस कदर मुख्तार तरीके से वुज़ू की इबादत करते थे, ये अजीम इबादत सर अंजाम देते थे। वो आदमी बयान करता है कि मैं अबू हुरैरा को देख रहा हूँ कि वज़ू कर रहे हैं। अन्नहु रआ अबा हुरैरा यतवज़्ज़उ फग़सला वजहहु व यदैहि हत्ता क़ादा यबलुगुल मनक़िबैन, कि मैं देखता हूँ अबू हुरैरा वज़ू कर रहे हैं, अपने हाथ धो रहे हैं और इस अंदाज के साथ अपने बाजुओं को धो रहे हैं, मुझे यूं लग रहा है कि कंधे भी धो डालेंगे। यानी इतना ज्यादा कोशिश कर रहे हैं कि वज़ू को ऊपर चढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं कि इन कूनियों से भी आगे तक धोने की कोशिश कर रहे हैं। वो आदमी देखने वाला हैरान हो रहा है ये किस तरह वज़ू कर रहे हैं। फिर आगे कहते हैं कि जनाबे अबू हुरैरा वज़ू करते हैं, हत्ता रफ़ा इला साक़ैन, कि जब सुम्मा रिजलैहि हत्ता रफ़ा इला साक़ैन, कि जब पाँव धोते हैं तो वो भी पिंडलियों तक यानी ऊपर तक पानी चढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब वज़ू मुकम्मल हो गया, फिर मेरे नबी का ये अजीम सहाबी जनाब मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान पेश करता है कि आप ताज्जुब कर रहे हैं मेरे वज़ू के ऊपर कि मैं इतना ज्यादा पानी इस्तेमाल कर रहा हूँ और ज्यादा अज़ा की मिकदार यानी ज्यादा मिकदार में आज़ाद होने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके पीछे वजह क्या है? जनाब अबू हुरैरा फरमाते हैं, मैंने मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सुना है, क़ाला समीअतु रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल
ان امتی یاتون یوم القیامہ غرا محجلین من اثر الوضوء، کہتے ہیں کہ میں محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے سنا ہے، قیامت کا دن ہوگا، میری امت آئے گی، میرے ماننے والے لوگ آئیں گے تو ان کے چہرے بھی چمکدار ہوں گے، ان کے ہاتھ بھی روشن ہوں گے، ان کے پاؤں بھی روشن ہوں گے۔ یہ ہے محترم بھائیو وضو کی برکات۔ قیامت کے دن انسان کے اعضاء چمک رہے ہوں گے، انسان اپنی اس روشنی کو دیکھے گا تو خوش ہو جائے گا کہ آج میرے اعمال رزلٹ دے رہے ہیں، آج میرے نیک اعمال، دنیا کے اندر جن کو لوگ حقیر سمجھتے تھے، توجہ نہیں کرتے تھے، آج وہ اعمال کرنے والا خوش ہے کہ اس کے اعمال کا رزلٹ نظر آ رہا ہے۔ تو یہ صحابی ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے بندے، میرے نبی کا یہ فرمان ہے کہ ہاتھ بھی روشن ہوں گے، پاؤں بھی روشن ہوں گے، چہرہ بھی چمکدار ہوگا، تو فرماتے ہیں جتنا ہو سکے اپنے وضو کے اعضاء کی مقدار کو زیادہ سے زیادہ دھو، یعنی کونیوں سے اوپر تک، اگر پاؤں دھونے لگے ہو تو پنڈلیوں سمیت دھونے کی کوشش کرو تاکہ تمہارے زیادہ سے زیادہ جو اعضاء کا حصہ ہے وہ چمکدار اور روشن ہو۔ میرے محترم بھائیو، ہم وضو کے اندر احتیاط نہیں کرتے۔ اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ جب ہم پاؤں دھو رہے ہوتے ہیں تو ایڑیاں خشک ہوتی ہیں، ہمیں وضو کی نہیں نہ پتا کہ اس کی عبادت یا اس کی برکات، اس کی فضیلت کیا ہے، بے احتیاطی کرتے ہیں۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، صحیح بخاری کے اندر 60 نمبر کے اوپر اور صحیح مسلم کے اندر 573 574 نمبر کے اوپر یہ حدیث موجود ہے۔ جناب محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک آدمی کو وضو کرتے دیکھا، اس کی ایڑیاں خشک رہ گئیں۔ اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں کہ یہ جو ایڑیاں خشک رہ گئی ہیں، ان ایڑیوں کے لیے جہنم سے عذاب ہوگا۔ یعنی ہم احتیاط نہیں کرتے۔ حدیث کے الفاظ ہیں اسبغ الوضوء فانی سمعت ابا القاسم صلی اللہ علیہ وسلم یقول ویل للعراقیب من نار۔ جناب محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ان ایڑیوں کے لیے ویل ہے، جہنم سے عذاب ہے جو وضو کے درمیان خشک رہ جاتے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، کوشش کیا کریں کہ آدھی پنڈلی تک اپنے پاؤں کو دھوئیں تاکہ آپ کی ایڑی خشک نہ رہے، آپ اس ویل اور اس ہلاکت کے مصداق نہ بنے جن کی بنیاد پہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ خشک ایڑیاں کو جہنم سے عذاب ہوگا۔ اسی طرح میرے محترم بھائیوں، یہ جو ہماری پنڈلیاں ہوتی ہیں یہاں خشک رہ جاتا ہے، اگر ہم کندھے کی طرف جائیں، تھوڑا سا اپنی کونی سے آگے تک دھوئیں تو انشاءاللہ ہماری کونی بھی بالکل کلیئر ہو جائے گی، دھو دی جائے گی، انشاءاللہ پورا مکمل وضو ہو جائے گا تو ہمیں پورے وضو کا انشاءاللہ ثواب ملے گا۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں، جب بھی وضو کریں پورے اہتمام کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ، شوق کے ساتھ، یہ بہت بڑی عبادت ہے، اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے یہ وضو کرنا۔ اور آگے سنیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، صحیح مسلم کے اندر 544 نمبر کے اوپر حدیث موجود ہے۔ میرے نبی کے عظیم صحابی سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی اپنے غلام سے کہتے ہیں کہ پانی لاؤ، وہ پانی لے کر آتے ہیں، سیدنا عثمان وضو کر رہے ہیں، وضو مکمل کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی سے سنا ہے، میرے نبی فرما رہے تھے، کہتے ہیں کہ جس طرح میں نے وضو کیا ہے ٹھیک اس طرح جناب محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے وضو کیا ہے، اور جب وضو مکمل ہو گیا تو میرے نبی فرماتے تھے توضأ مثل وضوء ھذا، جو بندہ اس طرح وضو کرے گا جس طرح محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے وضو کیا ہے، تو میرے نبی خوشخبری دے رہے ہیں، بہت بڑے اعزاز کی بات کر رہے ہیں۔ فرمایا من توضأ ھذا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو بندہ صحیح وضو کرتا ہے، احسن انداز میں سنت کے مطابق وضو کرتا ہے، میرے نبی فرماتے ہیں اللہ وضو کی برکت سے اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ اتنی بڑی عبادت ہے میرے محترم بھائیوں وضو کرنا۔ ہمیں وضو مشکل لگتا ہے، شاید وضو کے بغیر نماز ہوتی نا تو ہم سے زیادہ لوگ نماز، یعنی اس وقت جو نمازی ان سے زیادہ نمازی ہوتے اگر وضو کے بغیر نماز ہوتی۔ صرف وضو مشکل لگتا ہے کہ وضو کرنا پڑے گا، ٹھنڈا پانی ہے تو لہٰذا نماز ہی نہیں پڑھتے،
اور میرے محترم بھائیوں ذرا وضو کی برکات دیکھیں. میرے نبی فرما رہے ہیں نعت کے وہی جن کی زبان کی گارنٹی میرا اللہ دے رہا ہے، وہ فرما رہے ہیں جو پورے دھیان کے ساتھ وضو کرتا ہے، کوئی عضو خشک نہیں رہتا، میرا اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. اور آگے سنیے محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وَكَانَتْ صَلَاتُهُ وَمَشْيُهُ إِلَى الْمَسَاجِدِ نَافِلَةً. اللہ کے نبی فرماتے ہیں وضو کرنے کے بعد پھر وہ نماز ادا کرتا ہے، مسجد کی طرف چلتا ہے، گناہ تو اس کے پہلے ہی سارے معاف ہو چکے ہیں، نماز کے لیے جانا، مسجد میں جانا، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر اس کو مزید اجر اور ثواب عطا کرتے ہیں. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں وضو کی برکات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ اس وضو جیسے عظیم عمل کو توجہ اور دھیان کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور آگے سنیے میرے محترم بھائیوں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، 577 نمبر کے اوپر یہ حدیث موجود ہے. جناب محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اذا توضأ العبد المسلم او المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطیہ. فرمایا جب کوئی مسلمان بندہ، مومن بندہ وضو کرتا ہے، اپنے چہرے کو دھوتا ہے، اللہ تعالیٰ وضو کی برکت سے سارے چہرے کے گناہ جھاڑ دیتے ہیں. وضو کی برکت سے پانی کا آخری قطرہ چہرے سے گرتا ہے، اللہ تعالیٰ آنکھوں کے گناہ، ناک سے کیے گئے گناہ، زبان سے کیے گئے گناہ اللہ تعالیٰ وضو کی برکت سے معاف کر دیتے ہیں، صاف کر دیتے ہیں. یہ میرے نبی فرما رہے ہیں. اور آگے اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب انسان فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَ مِن يَدَيْهِ كُلُّ خَطِيَّةٍ كَانَ بَدَشَتْهَا. میرے نبی فرماتے ہیں جب انسان اپنے ہاتھ دھوتا ہے تو جو بھی ہاتھ سے گناہ کیے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ وضو کی برکت سے معاف کر دیتے ہیں، وہ سارے گناہ جھڑ جاتے ہیں، ناخنوں تک وہ گناہ نکل جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس طرح انسان کو صاف اور شفاف کر دیتے ہیں. اور پھر میں نبی فرماتے ہیں کہ فَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ خَرَجَتْ كُلُّ خَطِيَّةٍ. جب انسان اپنے پاؤں دھوتا ہے، پاؤں صاف کرتا ہے، وضو کرتا ہے، اللہ تعالیٰ پاؤں کے بھی سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں. وہ گناہ جن کی طرف پاؤں لے کر گئے تھے، انسان چل کر کے گیا تھا گناہ کرنے کے لیے، اللہ وضو کی برکت سے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں. یہ محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں. اتنی بڑی عظیم عبادت ہے میرے محترم بھائیوں وضو کرنا. اس کو معمولی نہ سمجھے، اس کو حقیر نہ سمجھے. عموماً لوگ وضو کرتے ہیں تو پاؤں کا بالکل نہیں خیال کرتے، ایسے ہی ٹوٹی کا آگے پاؤں کر دیا، ایسے کر کے چل وضو مکمل ہو گیا. نہیں میرے محترم بھائیوں، ہاتھ کے ساتھ اچھی طرح پاؤں کو مسلے، انگلیوں کے اندر خلال کریں، اپنی ایڑی کو چیک کریں کہ خشک نہ رہ جائے. جتنا زیادہ شوق کے ساتھ، محبت کے ساتھ اور اچھے انداز سے آپ وضو کریں گے میرا اللہ انشاءاللہ اتنا زیادہ راضی. اور اسی طرح میرے محترم بھائیوں آگے بات سنیں، انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہوگا. صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے، صحیح مسلم کے اندر 582 نمبر کے اوپر اور 584 نمبر کے اوپر یہ حدیث موجود ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. کہتے ہیں کہ جناب محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن اتل مقبرہ، اللہ کے نبی قبرستان گئے. قبرستان جاتے ہیں دعا کرنے کے لیے. میرے محترم بھائیوں ایک بات تو یہاں یہ ثابت ہو رہی ہے، قبرستان جانا، وہاں پر مردوں کے لیے دعا کرنا یہ میرے نبی کی سنت ہے. قبرستان سے، قبروں سے عبرت حاصل کرنا یہ میرے نبی کی سنت ہے. میرے نبی نے باقاعدہ اجازت دی ہے کہ قبرستان جاؤ، وہاں کے لوگوں کے لیے دعا کیجئے اور اپنے لیے عبرت حاصل کیجئے، یہ میرے نبی کی سنت ہے. اسی طرح جناب محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے عورتوں کو بھی کبھی کبھار اجازت دی ہے کہ وہ کبھی کبھار وہ بھی قبرستان جا سکتی ہیں. لیکن میرے نبی کی صحیح حدیث ہے، میں حوالہ یاد کرنا بھول گیا تھا، صحیح حدیث میں پڑھ کے آیا ہوں. میرے نبی نے فرمایا جو عورتیں کثرت کے ساتھ قبرستان جاتی ہیں میں محمد ان کے اوپر لعنت کرتا ہوں، ان کے اوپر اللہ کی بھی لعنت ہے. میرے محترم بھائیوں آج دیکھیں مزاروں کے اوپر، آستانوں کے اوپر اتنے مرد نہیں ہوتے جتنی عورتیں ہوتی ہیں وہاں پر. میرے نبی لعنت کر رہے ہیں ایسی عورتوں پر جو کثرت کے ساتھ قبرستان جاتی ہیں. زیادہ
تعداد کے اندر قبرستان جاتی ہیں، بار بار قبرستان جاتی ہیں، میرے نبی فرماتے ہیں ان کے اوپر اللہ کی بھی لعنت ہے اور میں محمد کریم علیہ السلام کی بھی لعنت ہے۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں، عورتوں کو کبھی کبھار جانا چاہیے، زیادہ بار یعنی کثرت کے ساتھ قبرستان نہیں جانا چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام قبرستان کے اندر تشریف لے گئے تو سب سے پہلے میرے نبی کیا فرماتے ہیں؟ السلام علیکم دار قوم مؤمنین وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں سلام ہو اے مومنوں کے گھروں، تمہارے اوپر سلام ہو، یقیناً بے شک ہم بھی تمہارے ساتھ ملنے والے ہیں۔ یہ میرے نبی دعا پڑھتے تھے جب قبرستان جاتے تھے۔ تو اللہ کے نبی وہاں پر تشریف فرما ہے، صحابی وہاں پر موجود ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَدِدْتُ أَنَا قَدْ رَأَيْنَا إِخْوَانَنَا، میرے نبی فرماتے ہیں میری خواہش ہے، میں پسند کرتا ہوں کہ اپنے بھائیوں سے ملوں۔ صحابہ فرماتے ہیں قالوا اولسنا اخوانک یا رسول اللہ کے رسول ہم آپ کے بھائی نہیں؟ میرے نبی فرماتے ہیں قال انتم اصحابی، تم تو میرے صحابی ہو، تم میرے صحابی ہو، واخواننا الذین لم یاتوا بعد، میرے بھائی میں محمد کے بھائی تو وہ ہیں جو ابھی دنیا کے اندر پیدا نہیں ہوئے۔ میرے محترم بھائیوں، یہاں سے ایک بات واضح ہو رہی ہے کہ اللہ کے نبی کا اپنے بعد آنے والوں کو بھائی قرار دینا، اپنے دینی بھائی قرار دینا میرے نبی کی محبت اور شفقت کا بہت بڑا اظہار ہے۔ میرے نبی ہمیں اپنا بھائی قرار دے رہے ہیں۔ فرمایا میرا دل کرتا ہے کہ میں ان سے ملاقات کروں۔ صحابہ فرماتے ہیں آپ دنیا سے چلے جائیں گے، وہ بعد میں آئیں گے، آپ ان کو پہچانیں گے کیسے کل قیامت کے دن؟ کیسے پتا چلے گا یہ آپ کے بھائی ہیں، یہ آپ کے دینی اور آپ کی امت ہے، آپ کو کیسے پہچان ہوگی؟ تو میرے نبی مثال کے ساتھ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے نبی فرماتے ہیں میرے صحابہ کسی کے پاس سفید پیشانی والے اور سفید پاؤں والے گھوڑے ہوں، اگر سفید پاؤں والے سفید پیشانی والے گھوڑے کالے رنگ کے گھوڑوں کے اندر چھوڑ دیے جائیں تو کیا وہ سفید پیشانی والے سفید پاؤں والے پہچانے نہیں جا سکتے؟ صحابہ فرماتے ہیں ہاں اللہ کے نبی پہچانے جائیں گے وہ سفید پیشانیوں والے گھوڑے۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ میرے بھائی، یہ میرے ساتھی جو بعد میں آئیں گے، ان کے چہرے بھی روشن ہوں گے، ان کے پاؤں چمکدار ہوں گے، ان کے ہاتھ چمکدار ہوں گے، وضو کی وجہ سے، وضو کے اثر کی وجہ سے ان کے اعضاء روشن ہوں گے، تو میں محمد ان کو پہچان لوں گا کہ یہ میرے بھائی آ گئے۔ سبحان اللہ، کتنا پیار ہے میرے نبی کو اپنی امت کے ساتھ۔ میرے محترم بھائیوں، میں اور آپ بھی کچھ غور و فکر کریں۔ میرے نبی اپنی زندگی کے اندر خواہش کا اظہار کر رہے ہیں کہ میرے بعد جو آنے والے میرے امتی ہیں، میرے بھائی ہیں، کتنی پیار اور محبت کی باتیں ہو رہی ہیں کہ میں ان کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، میں ان کو دیکھنا چاہتا ہوں، اور ساتھ خوشخبری دے رہے ہیں کہ جب وہ میرے بندے، میرے بھائی، میری امتی وضو کریں گے، اللہ وضو کی برکت سے ان کے اعضاء کو روشن کر دے گا، اور میں محمد پہچان لوں گا، ساری دنیا موجود ہوگی، میں پہچان لوں گا کہ یہ میرے بھائی اور یہ میرے امتی آ رہے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اپنی رحمت کے ساتھ ان لوگوں کے اندر شامل فرمائے، اللہ اس خوشخبری کا اپنی رحمت کے ساتھ ہمیں مصداق بنائے۔ اور میرے محترم بھائیوں، وہاں پر محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایک بہت بڑی بات کرتے ہیں۔ یہ بات میرے محترم بھائیوں سمجھنے والی ہے، غور کرنے والی ہے۔ میں حوالہ دے چکا ہوں حدیث کا، 582 اور 584 نمبر کے اوپر صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے۔ وہاں پر میرے نبی فرماتے ہیں کہ یہ میرے بھائی آ جائیں گے اور میں ان سے پہلے اپنے حوض پر تشریف لے جاؤں گا، اپنے حوض کے اوپر موجود ہوں گا جو اللہ نے آپ کو حوض کوثر عطا فرمایا ہے، خاص گفٹ اللہ نے محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا کیا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں وہاں پر موجود ہوں گا، تو کیا ہوگا؟ کہتے ہیں الا لا یزادن رجال عن حوضی کما یزاد البعیر الزلزال۔ میرے نبی فرماتے ہیں وہاں کچھ ایسے لوگ آئیں گے جن کو میرے حوض سے اس طرح دور کر دیا جائے گا جس طرح کوئی ناواقف اونٹ، بھٹکا ہوا اونٹ دور کیا جاتا ہے، اس طرح ان لوگوں کو میرے حوض سے دور کر دیا جائے گا۔ یعنی میرے نبی ایسے گروہ کا ذکر کر رہے ہیں، ایسی جماعت کا ذکر کر رہے ہیں کہ جو حوض کے اوپر آئے گی ان کو ہٹا دیا جائے گا، میرے حوض سے دور کر دیا جائے گا،
اللہ کے نبی فرماتے ہیں انادیہم الا ہلما، میں ان کو پکار رہا ہوں گا ادھر آؤ ادھر آؤ میرے پاس آؤ، لیکن مجھے کہہ دیا جائے گا کہ یہ آپ کے امتی نہیں ہے۔ کیا فرمایا جائے گا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَيُقَالُ إِنَّهُمْ قَدْ بَدَّلُوا بَعْدَكَ، مجھے کہہ دیا جائے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے ان کے چہرے روشن ہیں، یہ نمازی تھے، لیکن محمد کریم آپ کے جانے کے بعد انہوں نے سارا دین ہی بدل ڈالا تھا۔ انہوں نے دین کے اندر بدعات، نئی نئی چیزیں داخل کر دی تھی، نئی نئی باتیں دین بنا دی تھی۔ انہوں نے شاید یہ سمجھا تھا کہ جو نبی کریم دین لے کر آئے ہیں وہ نامکمل ہے، نعوذ باللہ ناقص ہے، وہ مکمل نہیں ہوا، انہوں نے خود جا کے بعد میں مکمل کیا ہے۔ میرے محترم بھائیو، میرے نبی اتنا ناراض ہوں گے، اتنا ناراض ہوں گے کہ وہاں پر رحیم کریم شفیق مہربان نبی کہہ رہا ہوگا سحقن سحقن، میرا نبی بھی ان سے کہہ دے گا کہ میں محمد کی نگاہوں سے دور ہو جاؤ، میں محمد تمہارا چہرہ دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا۔ جن کو میں محمد کا دین ہی پورا نہیں لگا، جن کو میں محمد کا دین پسند نہیں لگا، جن کو میں محمد کی سنتے میری ادائیں میرے طریقے نہیں اچھے لگے، آج میں محمد ان کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محترم بھائیو، صحیح مسلم کی حدیث، آج میرے محترم بھائیو ہم اپنے آپ کو اہل الحدیث کہنے والے، اہل سنہ کہنے والے، ہمارے گھروں کے اندر میرے محترم بھائیو بدعات آ رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کوئی بات نہیں۔ میرے محترم بھائیو، یہ جو گھروں کے اندر قرآن خوانی کا سلسلہ چل پڑا ہے، کوئی فوت ہو جاتا ہے تو جو بچیوں کو لے کر آؤ، ہم نے سپارہ پڑھانا ہے، سورہ یاسین پڑھانی۔ میرے محترم بھائیو، کوئی اس کا ثبوت نہیں، نہ قرآن کے اندر، نہ حدیث کے اندر، نہ میرے صحابہ کا عمل، نہ میرے نبی کا حکم۔ میرے نبی کے دور کے اندر بھی لوگ فوت ہوئے، مسلمان فوت ہوئے، میرے نبی نے کوئی ایسا طریقہ اختیار نہیں کیا کہ ان کے لیے قرآن خوانی کی جائے، یہ میرے نبی کا طریقہ نہیں ہے میرے محترم بھائیو، یہ بعد والوں کی رسم ہے۔ تو بچنا چاہیے میرے محترم بھائیو، ہم سب کے لیے محمد کا دین کافی ہے علیہ السلام۔ آپ کی ادائیں بڑی پیاری ہیں، آپ کی سنتیں ہمارے لیے کافی ہیں، کسی چیز کی کمی میرے محمد کریم نے نہیں چھوڑی۔ آپ نے فرمایا جو ثواب تھا، جس عمل میں نیکی تھی، میں نے ساری بتا دی ہیں، وہ سارے عمل بتا کے گیا ہوں، جو گناہ والے کام تھے میں محمد کریم نے سارے بتا دیے۔ اور حج کے موقع پہ میرے نبی نے اللہ کو گواہ بنایا تھا کہ میرے اللہ گواہ رہنا، میں محمد نے آپ کے ساری باتیں آپ کے بندوں تک پہنچا دی ہیں۔ اللہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا تھا کہ اللہ تو گواہ رہنا، جتنا دین تو نے مجھے دیا تھا اللہ وہ سارا دین میں نے تیرے بندوں تک پہنچا دیا ہے۔ پھر آپ اللہ کے نبی اپنے صحابہ کی ڈیوٹیاں لگا رہے ہیں، فَلْيُبَلِّغَ الْغَائِبَ شَاهِدْ فَلْيُبَلِّغَ الشَّاهِدَ الْغَائِبَ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو آج حاضر ہے، میں محمد کی باتیں سن رہے ہیں، ان کو آگے بھی پہنچا دیں۔ اور اسی طرح میرے محترم بھائیوں 582 نمبر کے اوپر جو حدیث ہے، میرے نبی فرمائیں گے یا ربی ہاؤلائی من اصحابی فیجیبنی ملک فیقول وحل تدری ما احدثوا بعدک۔ میرے نبی فرماتے ہیں جب وہ لوگ میرے پاس آئیں گے، ان کو ہٹا دیا جائے گا، میں اپنے رب سے کہوں گا کہ یا اللہ یہ میرے ساتھی ہے، یہ میرے امتی ہے، تو کہتے ہیں مجھے ایک فرشتہ آواز دے گا، فرشتہ کہے گا وَهَلْ تَدْرِ مَا أَحْدَثُ بَعْدَكَ، میرے نبی آپ نہیں جانتے آپ کی وفات کے بعد ان لوگوں نے دین کے اندر کیا کیا تبدیلی کی ہے۔ میرے محترم بھائیوں، ہمارا اور ان کا صرف یہی فرق ہے، ہم کہتے ہیں جو محمد کریم نے دے دیا وہ لے لو بس کافی ہے، جو غمی کے طریقے میرے نبی سے معلوم ہیں وہ کافی ہیں، جو خوشی کے طریقے میرے نبی کے ہیں وہ اپنا لیجئے کافی ہے، جو نماز کا طریقہ میرے نبی نے دیا وہ اپنا لیجئے کافی ہے، گھریلو ماحول میرے نبی نے دیا اپنا لیجئے، کھانے پینے بیٹھنے سونے جاگنے ہر طرح کے طریقے میرے نبی نے بتلائے ہیں، اپنے لیے کافی سمجھ لیجئے۔ اپنی طرف سے یا اپنے مولوی کی طرف سے باتیں دین کے اندر داخل نہ کیجئے، یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑی ناراضگی میرا نبی ظاہر کرے گا جب میرے نبی کو پتا چلے گا کہ یہ لوگ ہیں جنہوں نے میرے دین جانے کے بعد سمجھا کہ دین مکمل ہی نہیں ہے۔ سچی بات ہے میرے محترم بھائیوں کو، میں کوئی ایسا عمل دین بناتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نبی کے اوپر الزام لگا رہا ہوں کہ نبی نے بتائی نہیں، نبی بھول گئے تھے اور میں بتا رہا ہوں کہ یہ دین ہے۔ اور میرے محترم بھائیوں، نبی کی زندگی کے اندر ہی، اللہ کے نبی کی زندگی کے اندر یہ آیت نازل ہوئی تھی، الَّيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ،
وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، میرے نبی زندہ تھے، موجود تھے، قرآن کی یہ آیت آئی کہ اے نبی آج کے دن ہم نے دین کو مکمل کر دیا ہے۔ مکمل کہتے ہیں جس میں کوئی کمی کوئی نقص نہ ہو، اس کو مکمل کہتے ہیں۔ جب دین مکمل ہو گیا میرے محترم بھائیوں تو یہ بدعات کیوں آ رہی؟ ایک اشارہ کرتا ہوں آپ سمجھ جائیں گے۔ ابھی چند دن بعد آپ نے دیکھنا شب معراج کی رات آ رہی ہے، اعلان ہوگا کہ آج رات کی عبادت کا بڑا ثواب ہے۔ کچھ لوگ اس رات عبادت کریں گے، کچھ روز اگلے دن کا 27 رجب کا روزہ رکھیں گے۔ میرے محترم بھائیوں قرآن کی کسی آیت کے اندر، میرے نبی کی کسی حدیث کے اندر یہ بات بالکل موجود نہیں ہے کہ 27 تاریخ کی عبادت کرنی ہے اور دن کا روزہ رکھنا ہے۔ لیکن دیکھ لینا محترم بھائیوں مسلمانوں کے اندر یہ عام ہو چکا ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ کے نبی کو شب معراج یعنی آپ نے معراج کی ہے، آسمانوں کے اوپر گئے ہیں، سیر کی ہے، اس کا واقعہ قرآن کے اندر موجود ہے، لیکن اس کے بعد میرے نبی نے کبھی بھی اس رات کو عبادت کے لیے خاص نہیں کیا، نہ صحابہ نے خاص کیا ہے، نہ 27 تاریخ کا میرے نبی نے روزہ رکھا، نہ صحابہ کا حکم دیا۔ میرے محترم بھائیوں جب نبی نے کیا نہیں، قرآن کے اندر آیا نہیں، میرے نبی کا عمل نہیں، صحابہ کا عمل نہیں ہے، تو آج مسلمانوں کا عمل کیوں بن گیا ہے؟ وجہ صرف یہی ہے میرے محترم بھائیوں، دین کو لینے میں ہم احتیاط نہیں کرتے۔ بس جس نے بھی بات کہہ دی ٹھیک ہے، کوئی ان پڑھ کوئی بھی کہہ دے کہ یہ حدیث کے اندر، میں آج ہی فیس بک پر ایک پڑھ رہا تھا، کہہ رہے تھے کہ جناب 23 مارچ کو رمضان کا پہلا روزہ ہوگا، میرے نبی نے فرمایا جو روزے کے مہینے کی خبر دے گا اس کے اوپر جہنم کو حرام کر دیا گیا۔ حالانکہ کوئی حدیث نہیں، کوئی گل بات نہیں، کچھ بھی نہیں، ایسے ہی اس کو چھوڑ دیا، اور لوگ اس کو لائک کر رہے ہیں، آگے شیئر کر رہے ہیں کہ بڑی بات ہے، لہذا جلدی جلدی جنت کما لیجئے اور جہنم کو حرام کر لیجئے صرف رمضان کی خوشخبری دینے کے اوپر۔ حالانکہ محترم بھائیوں جھوٹی باتیں ہیں، ایسے ہی پھیلائی جاتی ہیں۔ میرے نبی کی کوئی حدیث نہیں ہے کہ جو رمضان کے مہینے کی خوشخبری دے گا سب سے پہلے اس کے اوپر جہنم حرام ہو جائے گی، یہ سراسر جھوٹ ہے۔ ایسی باتیں میرے محترم بھائیوں لوگ چھوڑ رہے ہیں، یہ ہے دین کے ساتھ زیادتی۔ کہ دنیا کا معاملہ ہو، کسی سے ہم نے 5000 روپے آپ کو ہمیں نوٹ دے دے 5000 کا، کتنی بار اس کو دیکھتے ہیں کہ جعلی نہ ہو، نقلی نہ ہو، اس کے اندر کوئی نقص نہ ہو، بار بار دیکھتے ہیں۔ اگر نوٹ تھوڑا سا میلا ہو تو کوشش کرتے ہیں کہ یار اس کو چینج نہ ہی دے، یہ نوٹ صحیح نہیں، شاید نہ چلے۔ دنیا کے معاملے میں اتنے سے آنے اور دین کے معاملے میں جو بھی کہہ دے بس ٹھیک ہے جی، آپ کی بات بھی ٹھیک ہے، آپ کی بات بھی ٹھیک ہے۔ نہیں میرے محترم بھائیوں، ہم نے کلمہ محمد کریم کا پڑھا ہے، لہٰذا جب بات محمد کریم علیہ السلام کی آئے گی پھر سر جھک جائے گا، پھر نظریں جھک جائیں گی، سر تسلیم خم کر دیں گے۔ جب تک یہ پتا چلے کہ یہ بات میرے نبی سے ثابت ہے، اس کے اوپر محترم بھائیوں عمل کرنا ضروری ہے، واجب ہے۔ تو میرے نبی وہاں فرماتے ہیں کہ ان کو میری نگاہوں سے دور کر دیں، یہ میری امت نہیں ہے جن کو میرے طریقے ہی پسند نہیں آئے، میرے غمی کے طریقے پسند نہیں آئے، جن کو میرے نبی کے خوشی کے طریقے پسند نہیں آئے، میرے نبی کی عبادت پسند نہیں آئی۔ لوگ کہتے ہیں، دلیل پیش کر دیتے ہیں کہ جناب منع کہاں ہے؟ اگر ہم گھروں میں قرآن خوانی کرتے ہیں یا دیگر چیزیں کرتے ہیں تو منع کہاں ہے؟ میرے محترم بھائیوں اگر اس بات پہ آ جائیں تو پھر تو بڑی باتیں چلیں گی۔ میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں، صبح کی 2 رکعتیں فرض نماز ہیں، آپ 4 پڑھ لیں تو آپ کے پاس دلیل ہے؟ کہاں منع؟ کہیں نہیں منع، کہیں منع نہیں ہے کہ آپ 2 پڑھیں گے 4 پڑھ لیں، لیکن آپ 4 نہیں پڑھیں گے کیونکہ محمد کریم نے 2 ہی پڑھی ہے۔ اگر صبح کی سنتیں 2 ہیں، آپ کہیں کہ 2 کی بجائے میں 4 پڑھ لیتا ہوں، حالانکہ نماز پڑھنی ہے، سجدہ اضافی ہوگا، رکوع اضافی ہوگا، تسبیح اللہ کی، حمد اللہ کی ہوگی، لیکن وہ میرے نبی کے طریقے سے ہٹ کے عمل ہو جائے گا۔ وہ 2 تو آپ کے لیے کافی ہو جائیں گی، لیکن 4 آپ کے لیے وبال بنیں گی۔ پڑھی تو آپ نے نماز ہے، کی تو آپ نے عبادت ہے، کیا تو آپ نے اللہ کو سجدہ ہے، لیکن وہ 4 سنتے پڑھنا 2 کی بجائے کہنا کہ 2 تھوڑی ہیں، 2 کم ہے، لہذا میں 4 پڑھ لیتا ہوں، کعبہ کے رب کی قسم ہے وہ نماز آپ کے لیے وبال جان بنے گی، کیونکہ میرے محمد کے طریقے سے ہٹ کے پڑھی گئی ہے۔ میرے محترم بھائیوں دین صرف اتنا ہے جو میرے نبی نے بتا دیا ہے، جو کر کے دکھا دیا ہے، بس وہ دین ہے۔ باقی محترم بھائیوں میری سوچ، آپ کی سوچ، میرے مولوی کی باتیں، آپ کے مولوی کی باتیں وہ دین نہیں ہو سکتی جو میرے نبی سے ثابت نہیں ہے۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں کوشش کریں جو عمل قرآن سے حدیث سے ملے خود مطالعہ کریں خود۔ آج تو اتنا آسان دور ہے،
آپ موبائل کے اوپر سرچ کر لیں، صحیح بخاری مل جائے گی، صحیح مسلم مل جائے گی، خود پڑھیں، وہاں الگ الگ باب بنا دیں، یہ وضو کا باب ہے، یہ نماز کا باب ہے، یہ علم کا باب ہے، یہ زکوٰۃ کا ہے، ہر چیز کے الگ الگ انہوں نے باب بندی کر دی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں خود۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں سنت کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، میرے نبی کے طریقوں کے ساتھ اللہ تعالی ہمیں جینے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم بھائیوں، کچھ آخری باتیں، صحیح مسلم کے اندر 5053 نمبر کے اوپر حدیث موجود ہے، اللہ کے نبی کے عظیم صحابی حضرت عمر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں میں اللہ کے نبی سن رہا تھا، آپ فرما رہے تھے، قال ما منکم من احد یتوضأ فیبلغ او یسبغ الوضوء ثم یقول، میرے نبی فرماتے ہیں جو بندہ اچھی طرح وضو کرتا ہے، پوری توجہ اور احتیاط کے ساتھ وضو کرتا ہے اور وضو کرنے کے بعد پڑھتا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمدا عبد اللہ ورسولہ، میرے نبی فرماتے ہیں جو یہ کلمات پڑھتا ہے وضو کرنے کے بعد، میرے محترم بھائیوں کتنے ایسے بھائی ہیں جو وضو کر رہے ہوتے ہیں ساتھ کلمے پڑھ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ میرے نبی کا طریقہ نہیں ہے۔ میرے نبی نے فرمایا وضو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھو، بسم اللہ پڑھ کے وضو شروع کرو، جب وضو مکمل ہو جائے تو پھر یہ پڑھو دوسرا کلمہ جس کو ہم کہتے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ۔ اور سنیں میرے محترم بھائیو، اس حدیث کے الفاظ سنیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ بندہ کہتا ہے میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یہاں لفظ آیا عبداللہ، ایک حدیث میں آیا عبدہ، اس کے بندے، یہاں پر ہے عبداللہ کہ اللہ کے نبی اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، جو یہ گواہی دیتا ہے۔ اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں اِلَّا فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةِ، اللہ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیتا ہے۔ یہ میں محمد کریم علیہ السلام کی حدیث ہے، جو اچھا وضو کرتا ہے، شوق اور جذبے کے بعد وضو کرتا ہے، اور اس کے بعد اللہ کی الوہیت، محمد کریم کی رسالت، عبودیت کی گواہی دیتا ہے، اللہ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ جس دروازے سے چاہے گزر جائے۔ اسی طرح میرے محترم بھائیو آخری حدیث صحیح مسلم کے اندر 251 نمبر کے اوپر موجود ہے، نبی علیہ السلام صحابہ سے فرماتے ہیں الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا ویرفع بہ الدرجات، کہ میں تمہیں کوئی ایسا عمل نہ بتاؤں جن سے تمہاری خطائیں مٹ جائیں اور تمہارے درجات بلند ہو جائیں، تمہارے گناہ معاف ہوں، اللہ تمہارے درجے بلند فرمائے۔ صحابہ فرماتے ہیں ہاں اللہ کے نبی بتلائیے وہ عمل کون سا ہے، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں اسباغ الوضوء علی مقارہ، تکلیف کے باوجود وضو کرنا۔ تکلیف کا مطلب کیا ہے کہ سردی میں عموماً تکلیف ہوتی ہے کہ ٹھنڈا پانی ہے، سردی ہے، کیسے وضو کریں گے، تکلیف ہوتی ہے، دقت ہوتی ہے، فرمایا جو تکلیف کے باوجود وضو کرتا ہے وَكَثْرَةُ الْخُطَىٰ إِلَى الْمَسَاجِدِ، اور زیادہ پیدل چل کے جاتا ہے اللہ کے گھروں کو، وَانْتِظَارِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ، اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں رہتا ہے، میرے نبی فرماتے ہیں اس عمل سے اللہ تمہاری خطائیں معاف کرتا ہے اور تمہارے درجے اللہ بلند کرتا ہے۔ اور آخری بات اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب تم ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرتے ہو فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ، تو یہ تمہارے لیے رباط ہے۔ رباط کہتے ہیں کہ سرحد کے اوپر جہاد کے لیے مستعد رہنا، اس کو رباط کہتے ہیں۔ تو جو بندہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں ہے، گویا وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے مستعد ہے، تیار بیٹھا ہے، اور اپنے جو سب سے بڑا دشمن شیطان ہے اس سے مستعد رہنے کے لیے وہ تیار بیٹھا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ تمہارے لیے رباط